वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं वो खैरियत से हैं। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें और मोटिवेट करते रहें और लाइक करते रहें। इसी तरह आप स्टोरीज़ शेयर करें। और अच्छी बात यह है कि मुझे कुछ स्टोरीज़ रिसीव हुई हैं व्हाट्सएप पे, तो उन स्टोरीज़ को मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में शेयर करूँगा। लेकिन आज कुछ स्टोरीज़ भी इतनी स्टोरीज़ हैं जो पहले से पेंडिंग थी, तो वो शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने कमेंट्स किए, जिनमें जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं उनका शुक्रिया। तो आज जितने भी लोग मेरे इस बात को सुन रहे हैं और मेरी इस स्टोरी को सुन रहे हैं, तो आज कोशिश करें कि जो जहाँ से भी सुन रहे हैं, तो आज कोशिश करके सिर्फ ये लिखें आप कहाँ से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके नाम नज़र नहीं आते, तो वो अपना नाम लिख दें। और जैसे मिसाल के तौर पे यासिर साहब हैं, वो लिख दें यासिर साहब फ्रॉम कराची। तो आज आपने क्या करना है कि जो भी कमेंट करेगा तो वो अपना नाम लिखेगा, उसके आगे अपना सिटी, अपना मुल्क लिखेगा। तो इस तरह ये कि मुझे भी थोड़ा सुकून हो जाएगा कि लोग कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। तो उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो कमेंट्स करते हैं, और आज कमेंट ज़रूर कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दें। और आज की ये जो स्टोरी है, जिनमें जो स्टोरीज़ जो मैंने निकाली हैं, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी हॉरिफिक स्टोरी है। आप एज्यूम करें कि अल्लाह ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो। ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और कासिम नबी साहब की कहानी है। ये बताते हैं, ये उस दौर की कहानी है कि जब मैं महज 17-18 साल का था और 2003-4 चल रहा था। बेसिकली एक पख्तून फैमिली से इनका ताल्लुक़ है सॉरी। और ये बताते हैं कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो हम लोगों ने, यानी हमारे घर में यही था कि मैट्रिक वगैरह करने के बाद जॉब कर लेते हैं। तो मैंने भी एक स्टोर था, उस स्टोर को ज्वाइन कर लिया, यानी कि मैं वहाँ पे जॉब करता था। अब ये जो स्टोर था, ये जहाँ पे रहा करते थे बल्दिया टाउन, वहाँ से कोई 25-30 मिनट के पैदल के रास्ते पे था। और ये जो स्टोर था ये आमतौर पे 10:30, 11, 12 बजे तक रात में बंद हो जाया करता था। अब जब ये स्टोर बंद होता, तो बंद होने के बाद ये बताते हैं कि मैं वहाँ से पैदल अपने घर की तरफ रवाना होता। और जो लोग बल्दिया टाउन के रहने वाले हैं उनको अंदाज़ा होगा कि उस दौर में ख़ास तौर पे से 25 साल पहले बल्दिया टाउन मज़ीद वीरान था और इतनी रौनक नहीं थी कम से कम जितनी आज मौजूद है। अब ये जो रास्ता था, जाहिर सी बात है इस तरह का रास्ता था कि एक नाले के साथ थोड़ा सा रास्ता था, फिर आगे जाके कुछ इस तरह का रास्ता था कि जहाँ पे कच्चे पक्के घर बने हुए थे और कुछ दरख्त वगैरह भी मौजूद थे। ये सब रास्ता क्रॉस करने के बाद इनका घर आया करता था। अब ये यंग थे, स्मार्ट थे, बताते गुड लुकिंग थे, और टीन एज थी, एक जज्बा ही अलग होता है। तो एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि शदीद सर्दी हो रही थी और दिसंबर का आखिर चल रहा था। अब ये बताते हैं कि मैं जब अपनी दुकान से, अपनी शॉप से, अपने स्टोर से निकला, तो मेरा ये प्लान था कि मैं कोशिश करूँगा 20-22 मिनट में घर पहुँच जाऊँ। खाना वगैरह खा के मुझे अपने दोस्तों के पास जाना था। हालांकि सुनसान वीरान था, सर्दियाँ चल रही थी। खैर ये बताते हैं, मैंने जल्दी पहुँचने के चक्कर में एक रास्ता था जो कि बहुत शॉर्टकट था, जो कि बिल्कुल कचरा कुंडी के सामने से गुजरा करता था। और कचरा आप समझ लें कि रास्ते में ही मौजूद होता था। उस कचरे को अबूर करने के बाद वो रास्ता था। तो मैंने ना चाहते हुए भी उस रास्ते का इंतखाब किया। और जब मैं उस कचरे के बिल्कुल बराबर में आया, तो कचरे के साथ एक पीपल का दरख्त मौजूद था, उसके साथ एक और दरख्त था, फिर एक नीम का दरख्त था, और इन दरख्तों के झुरमुट में एक घर मौजूद था। ऐसा नहीं था कि मैं पहले इस रास्ते से नहीं गुज़रा था, लेकिन जब मैं इस रास्ते से अभी गुज़र रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, यानी जो खिड़की मौजूद है, बल्कि एक कह सकते हैं बड़ा सा एक ओपन एरिया था जो कि शायद वेंटिलेशन के लिए मौजूद था। उस खिड़की नुमा हिस्से पे कोई खड़ा हुआ है।
حالانکہ یہ جو گھر تھا اس کے نیچے تالا لگا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی کھڑا ہوا تھا، اور قسمت کی مہربانی دیکھے کہ وہاں پہ ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اب یہ ٹین ایج تھی، تھوڑا لکس بھی ان کے اچھے تھے، اور بہت جلدی یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی ان کی طرف مائل ہو جائے یا کسی کی طرف مائل ہو جائے، کچھ اس طرح کا سلسلہ بن جائے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو پہلے جب نظر پڑی تو اتنا مطلب میں فوکس نہیں کر پایا، لیکن آگے پیچھے دیکھ کے جب میں نے دوبارہ دیکھا تو کیا بلا کا حسن تھا اس کے اندر، حسین ترین لڑکی تھی، اور باوجود اس کے کہ اتنی روشنی اس کھڑکی میں نہیں موجود تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ بہت تیار ہوئی ہوئی ہے۔ بال اس نے کھول رکھے تھے، بہت ہی ایکسٹرا گورا کلر تھا اس کا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہے۔ اب کچھ سیکنڈز کہیں اس کا اور ہمارا سامنا تھا، میں اس کو دیکھتا ہوا آگے جا رہا ہوں، اور دیکھتے دیکھتے بس دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو دوبارہ دیکھوں۔ میں آگے تک اس کو پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا، اور وہ وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا، بات یہاں تک تو ٹھیک تھی۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں بس پھر آگے چلا گیا، اور پورے راستے جب تک یہ گھر نہیں آیا ایک عجیب کنفیوژن تھی میرے ذہن کے اندر۔ میں سوچ رہا تھا یار مطلب میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کوئی ہیرو سمجھ رہا تھا کہ یار اس لڑکی نے مجھے دیکھا، میں نے تو اس کو دیکھا لیکن وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اس کو بھی میرے اندر کوئی کشش محسوس ہوئی ہوگی، اس کو بھی دیکھ کے مجھے اچھا لگا ہوگا۔ تو یہ سب خیالات جو غلط فہمیاں اس ٹین ایج میں ہوتی ہیں، تو ان تمام غلط فہمیوں کے شکار ہو چکے تھے۔ اب بتاتے ہیں کہ کھانا بھی الجھن میں کھا رہا ہوں، ایک عجیب سی خوشی ہے، ایک عجیب سا سکون ہے دل کے اندر، یار اس لڑکی نے دیکھا تھا۔ اچھا، کھانا کھانے کے بعد میرا پلان تھا کہ میں یہاں سے اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گا، لیکن جیسے ہی کھانا ختم ہوا تو میرا پلان چینج ہو گیا۔ میں نے کہا یار دوستوں کے پاس نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی جاؤں گا اسی لڑکی کے پاس، تھوڑا انویسٹیگیٹ تو کروں کہ کیا گھر ہے، کون لوگ ہیں، روزانہ میرا پھر یہاں سے گزر کروں گا، میں اس کو دیکھوں گا روزانہ۔ یہ بہت سارے خیالات میرے ذہن کے اندر موجود تھے، اور یہ سوچنے کے بعد میں بغیر بنا کسی الجھن کے سیدھا اس طرف روانہ ہوا۔ اب کی بار جب میں وہاں پہ گیا تو دور سے اس کا گھر نظر آ رہا تھا، میری نظریں مسلسل اس کی کھڑکی کی طرف تھیں، اور میں منتظر تھا کہ اب آئے گی اب آئے گی اب آئے گی۔ ایک دفعہ میں سامنے سے گزرا، نظر نہیں آئی، پھر تھوڑا سا آگے جا کے پھر آیا۔ اب یہ بھی تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، لیکن ویران علاقہ تھا، کچرا کنڈی بھی تھی، اور نارملی لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہوا کرتے۔ ہاں، ایسا ہے کہ اکا دکا چرسی یا اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، جو وہ بھی سائڈ میں کہیں بیٹھ کے کسی پائپ لائن کے ساتھ، کسی نالے کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، یہ بتاتے ہیں کہ میں ایک آدھ دو دفعہ گزرا وہاں سے، وہ نظر نہیں آئی۔ پھر میں تقریباً 10-15 منٹ تک کونے پہ کھڑا رہا کہ شاید اب آئے گی۔ بس کچھ دیر ہی گزری تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب نہیں آئے گی، تو میں واپس پلٹا۔ میں نے سوچا کہ کل سیم ٹائم پہ یہاں سے گزروں گا، اور جب یہاں سے گزروں گا تو یقیناً وہ ضرور نظر آئے گی۔ اب وہ لڑکی تھی، خوبصورت تھی، اور اس نے مجھے رسپانس بھی کیا تھا، اور شاید اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی موجود تھی۔ اب یہ نہیں پتا وہ مسکرا کے دیکھ رہی تھی یا دیکھنے کے بعد مسکرا رہی تھی، ایک الگ بات تھی، لیکن بہرحال مسکرا رہی تھی۔ یہ بتا دیں کہ جیسے ہی میں اس گھر کے سامنے سے گزرا، یعنی جب میں پلان کر چکا تھا کہ اب نکل جاؤں، تو تھوڑا سا آگے جا کے مجھے ایسا لگا کہ کسی کے سانس لینے کی آواز آئی ہے، جیسے ایسے کر کے کسی نے ایک دم سے سانس لیا، اور اس کی آواز مجھے محسوس ہوئی۔ جب مجھے سانس لینے کی آواز آئی تو ایک دم دل جو ہے نا ایک دم اندر سے امید جاگی کہ بھائی اب آ جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ لڑکی اس کھڑکی میں تو نہیں آئی، لیکن مجھے کھڑکی کے برابر میں سے جہاں درخت موجود تھا اس کے پاس سے مجھے ایسا لگا کہ اس لڑکی نے باقاعدہ میرا نام لے کے مجھے پکارا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ درخت کے پاس سے آواز تو آ رہی تھی، لیکن جب میں ادھر دیکھتا یا درخت کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرتا، تنے کی طرف دیکھتا، تو وہ نظر نہیں آتی۔ پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، اور پھر تیسری دفعہ
مجھے باقاعدہ بڑے پیار سے کسی لڑکی نے میرا نام لے کے پکارا. اب یہ جو بھی لڑکی تھی، میں جس کے چکر میں یہاں پہ آیا ہوا تھا، اس کو میں واللہ نہیں جانتا تھا، میں نے اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا. تو میرا نام وہ لے کے مجھے مخاطب کر رہی تھی. اور اس کے علاوہ اسٹرینج بات یہ تھی کہ دماغ میرا کام نہیں کر رہا کہ اس گھر میں تالا لگا ہوا ہے. خیر میں اس درخت کے بالکل نیچے کی طرف آ گیا اور میں نے آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، اور میں ایک عجیب سی خوشبو آ رہی ہے جیسے موگرا کی، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے بہت ہی کوئی چمیلی کی خوشبو آ رہی ہے. بہت تیز خوشبو تھی جو مجھے وہاں پہ محسوس ہو رہی تھی. خوشبو بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن لڑکی سامنے نہیں آ رہی. اب اسی دورانی میں ایک دم سے ایسا لگا کوئی بوند میرے اوپر آ کے ٹپکی، اوپر سے ٹک ایسے کر کے میرے چہرے پہ یوں ٹپکتی ہوئی لگتی ہوئی پانی نیچے گرا ہے. اب الٹیمیٹلی جب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے اوپر سے پانی گر جائے تو آپ سب سے پہلے اوپر دیکھیں گے کیا ہے بھائی. تو ایسے ہی ہوا کہ میں نے جب اوپر کی طرف دیکھا تو کچھ سمجھ نہیں آیا. اندھیرا اتنا تھا، درخت تھا اور اس کی برانچز تھیں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں. تو میں سوچنے لگا کہ واللہ تب مجھے اس کی موجودگی کا احساس تو ہو رہا ہے لیکن یہ یہاں پہ کہاں ہو سکتی ہے. اب جب میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی، وہی حسین و جمیل لڑکی، وہ اس درخت کی شاخ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ نہ صرف شاخ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی بلکہ باقاعدہ وہ ویسے ہی تیار ہوئی تھی، ویسے ہی اس کے چہرے پہ نور موجود، ایک مسکراہٹ موجود، مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے. میرا دماغ مکمل طور پہ شل ہو چکا تھا اور میرے اوپر جو یہ ٹین ایج کے عشق کا بھوت تھا یہ سوار تھا، اور میں یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ بھائی یہ درخت پہ کیسے آ سکتی ہے. بس میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور مسکرا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے میں اس وقت ہپنوٹائز ہو گیا تھا یا مطلب میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. یہ کیا کیفیت تھی مجھے نہیں پتا، میں آج بھی اس کا آنسر نہیں دے سکتا. لیکن ہاں ایسا ضرور تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا اور مسلسل جو میری نظریں تھیں وہ اس کے اوپر تھیں. 1 منٹ تقریباً ایسے ہی گزر گیا. اب جب اس کو دیکھتے 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 تھوڑا سا دماغ نے کلک کیا، اور الٹیمیٹلی جب میں نے اس کے پورے جسم پہ اوپر سے نیچے تک غور کیا تو آپ یقین کریں کہ میں نے جو منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ اس کے جو پاؤں تھے جو نیچے لٹکے ہوئے تھے، وہ پاؤں ایک تو تھوڑے سے لمبے پاؤں تھے، یعنی کہ نارملی اتنے لمبے پاؤں نہیں ہوتے، کچھ زیادہ بڑے پاؤں تھے، اور وہ پاؤں الٹے پاؤں تھے. یعنی جب میں نے اس پہ مزید غور کیا تو اس کی جو انگلیاں تھیں جو کہ فرنٹ سائڈ پہ ہونی چاہیے تھیں، جہاں اس کے پاؤں لٹکے ہوئے تھے فرنٹ سائڈ پہ، اس کی انگلیاں پیچھے کی طرف موجود تھیں اور اس کے جو پنجے تھے وہ اگلی طرف تھے. اچھا یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. مجھے پتہ بھی ہے کہ میں کہاں موجود ہوں، کس مشکل میں پھنس چکا ہوں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. بس میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور میں سنوں بالکل، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نکلوں، کیا کروں کیا نہ کروں. لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو میری زندگی مقصود تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میں جیوں اور یہاں سے نکل جاؤں. تو اسی دورانیے میں پیچھے کی طرف سے ایک دم سے گاڑی کی لائٹ پڑی، جیسے کوئی کار والا یہاں سے گزر رہا ہو اور وہ گاڑی موڑ کے جب آتے ہیں تو روشنی پوری آپ کی اوپر سے نیچے تک، آگے سے پیچھے تک آپ پہ پڑتی ہے. تو مجھ پہ مکمل طور پہ روشنی پڑی، اور مجھ پہ روشنی پڑنے کے بعد شاید کار والے نے مجھے دیکھا. اب جب کار کی روشنی میری طرف آئی تو میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے نہ مار دے. تو وہ گاڑی والا بالکل میرے قریب آ کے رکا، اس نے بریک لگائی اور اس نے بولا بھائی صاحب خیریت تو ہے، آپ اوپر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب جب اس گاڑی والے نے اس طرح سے بولا کہ آپ اوپر کیا دیکھ رہے ہیں تو مجھے بھی تھوڑا سا وہ ہوا کہ یار اب دماغ نے کام کیا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو میں نے اس کو اشارہ کیا ایسے کہ جیسے کوئی ہے. خیر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ تم ادھر آؤ. اب جب میں اس طرف آیا تو وہ گاڑی والا کوئی باریش سا آدمی تھا، بزرگ تھا، داڑھی بھی اس کی تھی، بڑا کوئی دیندار آدمی لگ رہا تھا، صاف ستھرا وائٹ کپڑے پہنے ہوئے، عطر وغیرہ لگایا ہوا اس نے کہا میرے ساتھ بیٹھو. خیر مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا.
وہ گاڑی کو لے کے تھوڑا آگے لے کے گیا، اور آگے لے آنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا روشنی والی جگہ میں آ کے کہ بیٹا کیا دیکھ رہے تھے وہاں پہ؟ تو اب میرا دماغ ریلیکس ہو چکا تھا، شاید فری ہو چکا تھا، میں اس شہر سے نکل چکا تھا. تو میں نے اس گاڑی والے کو بتایا کہ بھائی ایسا ایسا تھا، میں ایک لڑکی نظر آئی تھی تو میں دوبارہ اس کو دیکھنے آیا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا جہاں تم کھڑے ہوئے تھے جس گھر کے آگے اور جس درخت کے آگے، یہ میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں. 20 سال سے یہ گھر بند ہے، نہ یہاں پہ کوئی رہتا ہے نہ کوئی آتا ہے. ایک آدھ دفعہ دن میں کوئی آ کے دیکھ کے گیا ہے، جیسے خریدنے کے چکر میں شاید فیملیز آئی ہیں، لیکن انہوں نے بھی خریدا نہیں ہے. تو یہ جو درخت ہے، یہ جو ایریا ہے، خاص طور پہ جو گھر ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے تھے، یہاں پہ جانا یا رکنا یا اوپر دیکھنا ٹھیک نہیں ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آصف زدہ گھر ہے، اور یہاں پہ اکثر ایک لڑکی مختلف طریقوں سے، ایک عورت یہاں پہ نظر آتی ہے اور ایک لڑکی نظر آتی ہے جو لوگوں کو، لڑکوں کو خاص طور پہ اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور مائل کرنے کے بعد ان کو نقصان پہنچاتی ہے. تو میرے دماغ نے پھر کام کرنا شروع کیا، اور وہ جو بارش آدمی تھا، اچھی بات یہ تھی کہ اس نے کچھ ایک کالا دھاگا جیسے ہوتا ہے، اس نے کوئی کالا دھاگا کچھ دم وغیرہ کر کے میرے ہاتھ پہ باندھ دیا. اس نے کہا بیٹا یہ باندھ کے رکھنا، کم از کم ابھی 2-3 ہفتے تک تو اتارنا نہیں اس کو، کیونکہ جو کچھ تم دیکھ کے آئے ہو، جو لڑکی تمہیں نظر آئی ہے، اور وہ ایک نہیں 2-3 دفعہ تمہیں نظر آئی ہے، تو یقیناً وہ دوبارہ آئے گی. تو اگر یہ تم باندھ کے رکھو گے تو تمہارے پاس نہیں آئے گی. خیر میری عقل سلیم میں بات آ چکی تھی، اور مجھے اندازہ تھا کہ میں کیا غلطی کر بیٹھا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس ڈوری کو باندھنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر کے پاس اترا، اور جب میں گھر آیا تو بخار ہو چکا تھا. الٹیمیٹلی اس طرح کے جو سانحات ہوتے ہیں، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، ان میں خوف کی وجہ سے بخار طاری ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی میرا سین تھا، مجھ پہ شدید بخار طاری تھا، میری حالت غیر تھی، بہت برا حال تھا. اور آپ سمجھیں کہ 1-1.5 ہفتے تک میں بیمار رہا. اور بات ایسے ہی ہے کہ 1-1.5 ہفتے بیمار رہنے کے بعد جب میں اپنے کام پہ دوبارہ سے گیا، تو ویسے ہی ایک رات میں نکلا. رات کے کوئی 12-12:30 بج رہے تھے. حالانکہ آج بھی مجھے جلدی تھی، لیکن آج میں وہ جو راستہ تھا اس راستے سے نہیں گیا. میں نے جو راستہ تھا اس کو چینج کیا، جو لانگ روٹ تھا اس لانگ روٹ سے گیا. اور لانگ روٹ سے آنے کے باوجود مجھے ایسا لگا کہ میں جس راستے سے آ رہا ہوں یا جس راستے پہ چل رہا ہوں، تو مجھے 2-3 جگہ کارنر پہ، کبھی درخت کے نیچے، کبھی کسی شاخ کے پاس، کبھی کسی کھمبے کے پاس، وہ لڑکی کھڑی ہوئی دکھائی دی. لیکن ایک خاص ڈسٹنس تھا جو میرے اور اس کے درمیان موجود تھا. شاید یہ جو ڈوری میں نے پہن رکھی تھی یہ اس کی وجہ سے تھا. اب مجھے اس ڈوری کا بھی، اس آدمی کا بھی احساس ہو چکا تھا کہ بھائی اس نے صحیح بتایا تھا. وہ سمجھ لیں گے میری عمر کا ایک واقعہ ہے. اس ایج میں جو میں نے یہ سیکھا، جو میں نے سمجھا کہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا ہے، اس چکر میں نہیں پڑنا ہے. کیونکہ یہ جو چکر ہوتے ہیں ان کے، یعنی برے کام کے برے انجام ہوتے ہیں. میں نے اس دھاگے کو 2-3 ہفتے کیا، میں نے 2-3 سال پہن کے رکھا، اور وہ بھی دھاگا میں اتارتا نہیں. وہ اتفاق ہے کہ وہ اتنا گل چکا تھا کہ وہ ایک دن ٹوٹ گیا. جب ٹوٹ گیا تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کے بعد سے پھر نماز آیت الکرسی اور یہ سب پڑھنا شروع کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرا اس کے بعد سے اس لڑکی سے، اس عورت سے، یا وہ جو بھی مخلوق تھی، انٹریکشن نہیں ہوا. لیکن ہاں آج بھی وہ گھر وہاں پہ موجود ہے. اور جو لوگ بلدیہ ٹاؤن سے ہیں ان کو پتہ ہوگا میں کس ندی، کس گھر کی بات کر رہا ہوں. وہ گھر ویسے ہی مکمل طور پہ ابنڈنڈ ہے، گھر کے باہر تالا لگا ہوا ہے. اور ہاں ایک اور چیز تھی جو میرے دوست نے بتائی تھی کہ اس گھر کی جو دیواریں ہیں، ان دیواروں کی باہر کی طرف اس نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ اسٹیل کی کیلیں دیکھی تھیں. اب اسٹیل کی کیلوں کا ایک کانسیپٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کیوں لگائی جاتی ہیں. اس طرح کی مخلوقات کو روکنے کے لیے یا ریسٹرکٹ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، جو کہ پڑھی ہوئی کیلیں ہوتی ہیں.
تو उससे मुतालिक भी एक स्टोरी मेरे पास मौजूद है और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ आज की ये जो स्टोरी आपको पसंद आई होगी। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मौजूद है, तो प्लीज़ 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 अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें और हर शख्स को कमेंट करना है। मुझसे प्यार करने वाले, चाहने वाले कमेंट लाजमी करें अपने एरिया, अपनी सिटी के साथ। और जितने लोग इस स्टोरी को सुने उतने ही लाइक्स होने चाहिए। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फैमिली को, हम सबको, हमारे सब्सक्राइबर्स को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर हाँ आपके पास भी कोई बल्दिया टाउन की स्टोरी मौजूद है तो डू लेट मी नो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।